किताब मुकद्दस में से इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत 5वां बाब, इफ्सियों 5वां बाब। इफ्सस के बारे बाइबल मुकद्दस में पढ़े। इफ्सस जो शहर है मौजूदा मुल्क तुर्की में पाया जाता है। यहाँ पर 7 कलीसियां थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि एक वक्त में जैसे तुर्की है, ये कलीसिया का मरकज रहा है। वहां पर इस शहर में रसूल आए थे मनादी करने के लिए। इस शहर में एक मशहूर देवी का मंदिर था जिसका नाम अर्थमस था। उस मंदिर में चढ़ावे के तौर पर, रिस्पेक्ट के तौर पर लोग बहुत सारी कुर्बानियां चढ़ाते थे और अपनी बरकत के लिए उसके मंदिरों के मॉडल बने हुए सोने के वो अपने घरों में लेके जाते थे। वो मॉडल छोटे छोटे उसके मंदिर की छवि के, और समझते थे कि ये मॉडल, ये इसकी तस्वीर रखने से बरकत आती है। और इसी तरह से एक अंधेर नगरी का यूं समझे कि वहां पर एक सोसाइटी और मजमा बना हुआ है। जब रसूलों ने वहां पर जाकर खिदमत गुजारी का काम किया, उनके वसीला से जिंदगियां तब्दील हुई, लोगों ने निजात पाई, बहुत सारे मोर्जात हुए। तो वहां पर जो लोग रहने वाले थे उन्होंने कहा कि हम इन दोनों बंदों के लिए, बरनबास और पौलुस के लिए, हम कुर्बानियां चढ़ाएंगे। क्या करेंगे? लेकिन रसूलों ने उन्हें मना किया। उन्होंने कहा भाई हमारे लिए कोई कुर्बानी ना करे। वो समझते थे देवता है जो जमीन पर उतर आए। उन्होंने उन्हें मना किया। खुदा का कलाम जोर के साथ फैला। आपने यूं लिखा कि वहां पर उस शहर के जो चौधरी लोग होंगे और जो अपना बिजनेस ये बेच रहे थे, कारोबार कर रहे थे, उन्होंने शोर किया। बात अदालत तक पहुंच गई। अदालत में जब बात पहुंची, उन्होंने कहा भाई सुनो यार, आपकी देवी को कोई कुछ नहीं कह रहा, आपके कारोबार को कोई कुछ नहीं कह रहा। अगर ये खुदा की तरफ से हुए तो ये कायम रहेंगे, अगर ये खुदा की तरफ से नहीं हुए तो ये मिट जाएंगे। आपकी देवी तो क्या बात है जी। लेकिन याद रखें, लिखा है जब नूर आता है तो तारीकी भाग जाती है। हालेलुया। और इस शहर के अंदर हर तरह का जादू, हर तरह के बुरे काम, हर तरह के तारीकी के काम वो स्टॉप हो गए और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिला। हालेलुया। तो ये इस शहर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। कलीसिया वहां पर बड़ी, कलीसिया की तरक्की हुई और इस कलीसिया से मुखातिब पौलुस रसूल होता है। आज हमारे साथ भी मुखातिब है और कुरान के कलाम में लिखा है 5वां बाब 14वीं आयत, इसलिए वो फरमाता है ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। कई बार ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिनकी सांस चल रही है, जो गलियों में भी चल फिर रहे, सोसाइटी में भी मूव कर रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पर वो जिंदगियां मुर्दा है। ऐसे लोग घरों के अंदर भी पाए जा सकते हैं। ऐसे लोग ज्यादा टौर टप्पे वाले भी नजर आ सकते हैं, लेकिन हैं वो मुर्दा। खुदावंद उनको कहता है सोने वाले जाग, आज बेदार होने की जरूरत है। किस तरह से शरीर हमारी मसीही बस्तियों को टारगेट कर रहे हैं, इसकी एक वजह है। जब इनके नौजवानों को नशे पर लगा दिया जाएगा और ये तबका अपनी मौत खुद ही मर जाएगा।
آپ کو پتہ ہے پاکستان جب بنا تھا مسیحی لوگ عام لوگوں سے زیادہ ترقی کر رہے تھے. بڑے بڑے ادارے جیسے ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے یہ مسیحیوں کے پاس تھا. مسیحیوں کے پاس اپنے تعلیمی ادارے بھی. اور یہ بھٹو صاحب کو مشورہ دیا تھا مولانا کوثر نیازی نے. اس نے کہا تھا ان کے ادارے سے چھین لو بھائی. کسی کا گھر ہی کسی سے چھین لیا جائے, کسی کا کاروبار ہی چھین لیا جائے, کسی کا بزنس ہی چھین لیا جائے, تو پھر اس نے کہا یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے, اپنی موت. اور آگے والے چاہیے یہ تھا کہ اگر تم نے چھین لیے ہم نئے ادارے بنا کے آپ کو دکھائیں گے. آگے والے دے آئے پھر اپنا خدا دے آسرے دے, آگے والے خدا کے آسرے پہ آئے. انہوں نے محنت نہیں کی. لیکن یاد رکھیں ہر زمانہ کلیسیا کو ستایا جا رہا ہے, لیکن کلیسیا اتنے ہی پریشر کے ساتھ اور اوپر جاتی ہے. ہاللیلویا, جانا چاہیے. خداوند کلیسیا سے مخاطب ہے اپنے بندہ پولس کے وسیلہ سے, اس لیے وہ فرماتا ہے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ. مردہ زندگی سے باہر آنے کی ضرورت ہے. زندہ ہونے تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. ہاللیلویا, مسیح کا نور تجھ پر. بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو. ہمارا مضمون آج غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو. نادانوں کی طرح نہیں, ہاں جی, بلکہ داناؤں کی مانند چلو. یاد رکھیں جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں, جس ٹائم میں ہم جی رہے ہیں, یہ بہت خطرناک ٹائم ہے. اگر ہمارے نوجوان, ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے, ہماری بہنیں, بھائی, بزرگ اگر ہوش نہیں کریں گے یہ زمانہ کچل دے گا. یہ زمانہ کیا کرے گا؟ یہ زمانہ کچل دے گا آپ کو اگر آپ ہوش سے نہیں چلتے, محنت نہیں کرتے, پڑھتے لکھتے رہیے. آپ کو چھوٹی سی میں مثال بتا سکتا ہوں. ڈگ روڈ کے اندر یا ادھر لگا لو مشن کمپاؤنڈ, محمود آباد, یہ کرسچنوں کے وہ ایریاز ہیں جہاں پر لوگ سمجھتے تھے بہت بڑا ہائی لیول ہے. وہاں پہ ایک پائلٹ بھی گزرے ہیں ایئر فورس کے, کرسٹی صاحب. وہ ایک تو کرسٹی پیدا ہو گئے تو باقی والے ان کے بھتیجے ابھی ڈگ روڈ کے اندر کوئی فوٹو پاتھ پہ نہیں سوتا. گلی اس فیملی کے لوگ فوٹو پاتھ پہ نہیں سوتے. یہ آپ ایک تصویر میں نے دکھائی ہے کہ جب لوگ ہوش نہیں کرتے تو زمانہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی شاید وہ گلی میں نہ سوتا ہو. تو بھائی ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. آمین. اب نوجوانوں کا وقت ہے کہ وہ کما کے ماں باپ کو, بچوں کو سپورٹ کرے, مضبوط بنے. اور ہے غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو. نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو. ہاں جی. اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. ہاں جی, خدا کی مرضی کو سمجھو کہ آگے کیا لکھا بھائی, اور شراب میں متوالے نہ بنو. شراب میں جے تو ساڑھے سامنے پیے تھے پھر تو بندہ کنا دلال ہوتا. کئی بار سوسائٹی ایسے لوگ سن لیتے ہیں لیکن یہ تباہی کی ایک وجہ ہے. شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے. ہاں جی, کیا ہوتی ہے اس سے؟ یہاں سے سوسائٹی بگڑتی ہے. اس سے بد چلنی واقع, بلکہ اس کا دوسرا رخ بتایا گیا ہے. ہاں جی, بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ, اس سے پاکیزگی اور برکت آتی ہے. ہاللیلویا. اس سے پاکیزگی, اس سے پاکیزگی اور برکت آتی ہے. ابلیس سب سے پہلے ہمارے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ خاندان کے اندر دعا نہ ہو. خاندان کے اندر
خاندان کے اندر بائبل نہ پڑھی جائے، اور پھر تیسری بات خاندان چرچ نہ آئے۔ خاندان یہ تباہی کی وجہ ہے، اور اس سے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے، گھرانوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ابلیس آپ کے خاندان کو کیا کر دے گا؟ وہ کچل کے رکھ دے گا، اور پھر آپ کا اور میرا روحانی ہونا شاید زیرو پہ چلا جائے گا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکے اپنوں کے لیے۔ اس لیے لکھے بار بار خدا کہتا ہے کیا کرو؟ غور کرو، شراب میں مت والے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے ایک طرف خدا کا پاک روح ہے اور دوسری طرف ہر طرح کا نشہ ہے، چرس ہے، افیون ہے، شراب ہے، آئس ہے، ٹھیک ہے نا، اور کئی طرح کے نشے ہیں، نسوار ہے، گٹکا ہے، ماوا ہے، جو لوگ اپنے بدن میں اتار رہے۔ خداوند ہماری زندگی میں اپنے پاک روح کو رکھنا چاہتا ہے، ہاللیلویا، اپنے پاک، لیکن ہم اپنے اندر کیا رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے اندر کچرا رکھنا چاہتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں ایک نصیحت دیکھتے ہیں جو سلیمان کی ماں نے اسے کی تھی۔ امثال کی کتاب کا آخری باب، ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہے، اور آج کل کی ماؤں کی پریشانیوں نے مت ماری، کچھ ماما کی اور کسی شہر میں مت ماری، جس وجہ سے بجائے کہ ہم ترقی کریں ہم ڈاؤن جا رہے ہیں۔ لیمویل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائی، ہاں جی، جو کسے سکھائی؟ پہلی بات، کیا ماؤں کے پاس اتنا ہے ٹائم؟ دوسری بات، اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جس سے میں نے نظریں مان کر پایا کیا کہوں؟ ہاں جی، کیسے پایا؟ دعائیں مانگ مانگ کر، نظریں مان مان کر کے، خداوند اگر تو مجھے بیٹا دے میں تیرے لیے یہ کروں گی، یہ نظر لاؤں گی۔ اور لکھا ہے اپنی قوت عورتوں کو نہ دے، بدچلنی میں نہ جا، اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال۔ یعنی کئی بار برائی بادشاہوں کے دل بھی پھیر دیتی ہے۔ بادشاہوں کو، اے لیمویل، بادشاہوں کو میں خاری زیبا نے، ہاں جی، بادشاہوں کو نشے بازی، میں، شراب، بادشاہوں کو زیبا نہیں۔ کئی بار کتنے لوگ حوالہ دے رہے ہیں، کلام میں لکھا تم شاہی کاروں کا فرقہ، مقدس قوم، برگزیدہ نسل، وہ تو ہیں، پر میں خوری، نشے بازی، شراب نوشی، راست بازوں کو، بادشاہوں کو، خدا آپ کو شہزادے اور شہزادیاں بنانا چاہتا ہے، ہاللیلویا، اپنی بادشاہی کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ اس کا پہلا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ بادشاہوں کو، اے لیمویل، بادشاہوں کو میں خاری زیبا نہیں، ہاں جی، کیا نہیں ہے؟ شاہی نسل سے ہم ہوں، اپنے آپ کو بادشاہوں کا فرقہ کہلاتے ہو، اور حالات ہمارے قابل رحم، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایان نے، انہوں نے شان دے لائق نہیں ہے، کیا کہ کپی لبدے پھرتے، پاؤڈر ڈھونڈتے پھرتے، روزیاں سے پاگل ہو جاتے، کیونکہ باہر دکانیں کہیں بند ہو، وہ اپنے سلسلے کاٹ لیتے ہیں، تھوڑا ٹائم ہوئے، کتنے لوگ مرے ہیں؟ 60-70 لوگ مرے، ٹھیک ہے؟ تو کلام میں لکھا ہے بادشاہوں کو، اے لیمویل، بادشاہ کو میں خاری زیبا نہیں، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایان نہیں،
مبادا پی کر قوانین کو بھول جائیں. آج مبادا پی کر نہ اپنے دی عزت نہ اماں دی عزت نہ بڑے چھوٹے دی عزت جو بھی آئے وہ سمجھ تو ہم بہن نہ مانو. تباہی بربادی اور کسی مظلوم کی حق طلبی کریں. شراب سے انصاف کو بھی بندہ بھول جاتا ہے. شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے. ہاں جی کنوں پلاؤ جو مرنے پر. اور میں اس کو جو ترخ جان ہے تاکہ وہ پی اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد, کیونکہ اس کے بعد تو پھر وہ جا رہا ہے. اس کے بعد کیا ہے وہ جا رہا ہے. تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ بھائی شراب نوشی اچھی بات ہے. اس کے بدلہ میں کیا کرو؟ اس کے بدلہ میں یہ ہے کہ آپ روح سے معمور ہوتے جاؤ. ہاں جی کس سے معمور ہونا ہے؟ شراب نوشی نہیں بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. یوئیل کی کتاب کو جب ہم کھولتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے روح القدس کے وسیلہ سے برکت کیسے آتی ہے. ہاللیلویا. ہاں جی یوئیل کی کتاب. روح القدس کی اگر لوگ فرمانبردار ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی میں اسے موقع دیتے ہیں, تو خداوند کس طرح سے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ برکت دینا چاہتا ہے. یوئیل کی کتاب کا دوسرا باب صفحہ نمبر 857 پر اور لکھا ہے خداوند کیسی خوبصورت الفاظ میں اپنے لوگوں کو تسلی دیتا ہے. 18 ایسے پڑھتے ہیں. دوسرا باب 18. تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا. ہاللیلویا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بگڑ گیا اس نے بگڑا ہی رہنا ہے. مطلب یہ ہے کہ اسے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. آمین. تبدیل ہونے کی. خداوند کو اپنے لوگوں کے لیے غیرت آئی. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ آپ آدمی صاحب کا بچہ ہے, ایڈر صاحب کا بچہ ہے, آپ آئی چرچ لیڈر کا بچہ ہے, آج ڈیکن صاحب کا بچہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی طریقہ کار اور آگے والا کوئی اور طریقے پر چل پڑے تو بےزتی کی بات ہے. لیکن خداوند باپ ہوتے ہوئے اپنے لوگوں پر اس فکر سے اپنے نام کے لیے غیرت آئی اور اس نے سوچا کہ میں لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں. ہاللیلویا. اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا. پھر خدا نے اپنے لوگوں سے فرمایا میں تم کو اناج اور نئی مے اور تیل عطا کروں گا. ہاللیلویا. اناج, نئی مے اور آج روٹی کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے. اگر خداوند کی عبادت کرنا شروع کر دیں ان ساری چیزوں کا وعدہ خدا نے کیا ہے. ہاللیلویا. ان ساری چیزوں کا وعدہ میں تم کو اناج اور نئی مے اور تیل عطا کروں گا اور تم ان سے سیر ہوگے اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا. آج تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ ادھر سے آتا ہے جناب میری باہر سے تو سرے جا منہ والا ٹھیک ہے, ایتھے 20 بندے نو گالا کٹ کے ٹر جاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے خدا کو چھوڑ دیا. ہم نے اپنے خدا کو چھوڑ دے. جب خدا کو بندہ چھوڑ دے نہ پھر غیرت نہ پھر عزت پھر کچھ بھی نہیں. خداوند کہتا ہے میں تم کو رسوا نہ کروں گا اور شمالی لشکر کو تم سے دور کر دوں گا اور سے خشک بیابان میں ہانک دوں گا. جدھر سے یہ تباہیاں اور بربادیاں آئی ہیں اگر لوگ روح القدس سے معمور ہونا شروع ہو جائے یہ غربت اور یہ پھر ابلیس کے منصوبے اور ساری ذلت لکھا جدھر سے آئی ہے پھر یہ ادھر کو چلی جائے گی. میں سے ہانک دوں گا. اس کے اگلے گلے مشرق اس سمندر میں اور پچھلے مغرب اس سمندر میں ہوں گے. اس سے بدبو اٹھے گی اور خونت پھیلے گی کیونکہ اس نے بڑی گستاخی کی ہے. اے زمین ہراساں نہ ہو. آمین. اے زمین خوف نہ کر, خوشی اور شادمانی کر کیونکہ خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. ہاللیلویا. خداوند نے
کیونکہ خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، وہ ہماری نسلوں کو بھی تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن بجائے پریشان ہونے کے آئیے دعا کا مذبح سرگرم کریں۔ آمین۔ دعائیا مذبح، خدا کے حضور دعائیا مذبح سرگرم کرے۔ آپ لکھیں اے دشتی جانوروں ہراساں نہ ہو۔ جب گھر کا ماحول افسردہ ہوتا ہے نا تو جو آس پاس جانور ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ اور میں نے کہا کیونکہ بیابان کی چراگاہ سبز ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ ہمت نہ ہارے۔ آمین۔ آپ ہمت نہ ہارے۔ لکھے چراگاہ جو ہے سبز ہوتی ہے، درخت اپنا پھل لاتے ہیں، انجیر اور تاک اپنی پوری پیداوار دیتے ہیں۔ اے بنی صیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا۔ پہلی برسات کے لیے جب بیج بویا جا رہا ہے، جب بیج اگر اس وقت بارش نہ ہو تو زمین کے اندر مٹی کے اندر بیج جل جائے گا، وہ اگے گا۔ زمین کو نرم کیا جاتا ہے اور وہ بارش اس وقت زمین کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات۔ اب پچھلی کیا ہے؟ جب سٹے جو ہوتے ہیں نا گندم کے، ان میں دانا پڑ چکا ہوتا ہے، ان میں دانا اگر اس وقت سوکھا لگ جائے، کیوں بھائی جان فصل بہتر ہوتی ہے جب سوکھا لگ جائے؟ فصل پھر بھی مریل وہ دانے تو ہوں گے، وہ نوجوان تو ہوں گے، لیکن مریل سوکھے سڑے بیمار کوتے ڈگتا پھرتا ہے۔ لیکن اگر روح القدس کی بارش ہو جائے، یہی بیج صحت مند ہوگا، یہی نوجوان صحت مند ہوں گے، یہی نوجوان روح القدس سے معمور ہوں گے، یہی بیٹیاں روح القدس سے معمور ہوں گی۔ گھر کے مذبے کو دعائیا مذبح سرگرم ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ اس پر روح القدس کی آگ آئے، یہاں تک کہ کھلیان گیہوں سے بچ جائے۔ ہاللیلویا۔ کھلیان پھر یہ بھائی دی 500 روپیہ دے، اے بھائی 100 روپیہ دے، آپ 200 دینا ہے، میں نے ناشتہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا۔ کھلیان گیہوں سے بچ جائیں گے۔ کھیت کے سینٹر میں جہاں پہ فصل کو جمع کیا جاتا ہے نا، ڈیری لگائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کھلیان، اور باقی ہوتا ہے کھیت۔ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے، بینک اکاؤنٹ پیسوں سے بھر جائیں گے، پرس پیسوں سے بھرا ہوا ہوگا، والیٹ خالی نہیں ہوگا۔ روح القدس کی معمولی یہ کر سکتی ہے، اور حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے، حوض بھرے ہوں گے نئی مے سے۔ ہاللیلویا۔ اور ان برسوں کا حاصل جو میرے تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملک نکل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا۔ ہاللیلویا۔ کوئی ایک ہی بچہ ایڈا قابل ہو جائے گا، جتنا آپ کا نقصان بدرو ہونے کی ہے، نسلوں کا، پیسے کا، عزت کا، لیکن اگر روح القدس میں لوگ معمولی کی طرف بڑھیں، وہ سارا کچھ میں واپس تمہیں کروں گا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ میں واپس کروں گا تمہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ چرچ تو ڈر لگ رہا ہے، کلام سن لیا تو کام دی گل پلے پہ جائے، نہ چرچ میں نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ایمانداروں کا مقابلہ ہے ابلیس سے، ہے نا؟ ہر بچہ 1000 تو کٹ پیسے نہیں مانگ رہے تھے، دعا کر دیں، دعا واسطے کو منہ ہوئے تھے تب روڑ دے، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ تو بیٹھے پھر انہوں نے گل کر دیں نہیں مانتے سنتے۔
چیزاں ساریاں انہوں نے چاہیے منہ ادھر رکھ مروڑ کو بڑا کام بولا ہے ضرورتیں ساری چاہیے اور تم خوب کھاؤ گے اور شیر ہاللیلویا تم کیا کھاؤ گے ایسے کو تو تھوڑا تھوڑا کھاؤ نہیں لیکن خوب کھاؤ گے اور شیر ہو گے اور خدا نے اپنے خدا کے نام کی جس نے تم سے عجیب سلوک کیا لیکن ستائش کرو گے دوسروں سے الگ وہ آپ سے سلوک کرے گا اور میرے لوگ پھر لکھا ہے ہرگز شرمندہ نہ ہو آج میرے لوگ تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں اور میں خدا تمہارا خدا اور کوئی دوسرا نہیں اور میرے لوگ آگے پھر لکھا ہے کبھی شرمندہ نہ ہو خدا کی حضوری کو گھر سے جدا نہ ہونے دیں شرمندگی بیٹھ جائے شرمندگی لیکن اگر خدا کی حضوری نہیں اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے تو یہاں پر پھر خداوند ایک بار کہتا ہے کہ میں تمہیں کثرت کے ساتھ برکت دوں گا اور اپنی نجات دکھاؤں گا اور 18ویں آیت میں پھر کیا ہے اور اس روز پہاڑوں پر نئی مہک ٹپکے گی ہاللیلویا پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا اور خداوند کے گھر سے چشمہ پھوٹ نکلے گا ہاللیلویا ان وادیوں کو سراب ہمارا خداوند کرے گا اور وادی شتیم کو سراب کرے گا مصر ویرانہ ہوگا اردوم سنسان بیابان کیونکہ اس نے بنی یہودا پر ظلم کیا اور ان کے ملک میں بے گناہوں کا خون بہایا لیکن یہودا ہمیشہ آباد اور یکشم پشت در پشت آگے کیا قائم رہے گا ہاں جی پشت در پشت مصر میں خشکی چھا رہی ہے خشکی چھا رہی خدا اپنے لوگوں کو سیراب کرے کیونکہ میں ان کا خون پاک قرار دوں گا جو میں نے اب تک پاک قرار نہ دیا تھا کیونکہ خداوند سیون میں آگے لکھا سکونت ہے خداوند سیون میں قریبی وقت ہے یسوع کی آمد آمین ہمیں اپنی برکت کی طرف بڑھنا ہے نہ کہ غربت کی طرف لکھا شراب کنگال کر دیتی ہے نشے بازی تباہی پھیلاتی ہے اس کے عوض میں نے آپ کو دوسرا رخ بتایا روح القدس کی معمولی برکت لے کر آتی ہے خدا آپ کے ساتھ ہم سب